अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हर पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे गुलाम रूहे में क्या हुआ। मैंने अकबर के जाने के बाद रात वाले हालात पर फिर गौर करना चाहा, लेकिन बेहोशी का गलबा मुझ पर इतनी तेजी से हुआ कि मैं बेसुध हो गया। मेरी पलकें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती चली गईं। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। 4 रोज तक मैं बुखार की शिद्दत से बेहाल रहा। अकबर ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। वो बेचारा सारा दिन और सारी रात मेरे सरहाने बैठा रहता और हतिल मकान मेरी तीमारदारी में मसरूफ रहता। दवा इलाज में इसने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन मेरा बुखार किसी तरह टूटने का नाम न लेता था। 5वें रोज मुझे जरा होश आया तो ये बात मुझे अकबर की जुबानी मालूम हुई कि मैं बुखार की हालत में हज़ियान बकता रहा हूँ। मेरी जुबान से बार बार मियाँ साहब का नाम भी अदा हुआ था। अकबर, तुम मेरा काम कर सकते हो? मैंने नकाहत में डूबी हुई आवाज में कहा तो अकबर झट बोला, कहो क्या बात है? मुझे मियाँ साहब के पास ले चलो। लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं। आबादी तक तो खैर सवारी हो जाएगी, लेकिन पहाड़ी पर 2 फरलांग पैदल चलना पड़ता है। मैं हर कीमत पर मियाँ साहब की कदम बोसी करने को तैयार हूँ। मैंने रंधी हुई आवाज में जवाब दिया, तो मुझे पहाड़ी तक ले चलो, वहां से पैदल चल लूंगा। ख्याल है तुम्हारा? अकबर बोला, तुम्हारी हालत 2 कदम चलने की भी नहीं रही। 2 फरलांग कैसे चल सकते हो? तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मियाँ साहब से मिले बगैर ही मर जाऊं? खुदा ना करे, अकबर ने घबराकर जल्दी से कहा, ऐसी बदफाल क्यों जुबान से निकाल रहे हो? जरा अपनी हालत समझ लेने दो, फिर इत्मीनान से मिल लेना मियाँ साहब से। नहीं मेरे दोस्त, मैं एक सरदाह भरकर बोला, मेरा दिल गवाही देता है कि जब तक मैं मियाँ साहब से ना मिलूंगा मेरी हालत ठीक होने की बजाय और बदतर होती जाएगी। तुम इसी वक्त मुझे इनके कदमों तक पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। प्यारे, जहां इतने एहसान किए हैं वहां एक एहसान और करो। अकबर मुझे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मेरा इसरार हद से बढ़ा तो वो तौबन करन तैयार हो गया और सवारी का बंदोबस्त करने चला गया। अकबर का ख्याल गलत नहीं था, मैं खुद भी अपनी हालत समझ रहा था। कमजोरी की वजह से जब मुझे बात करनी मुश्किल हो रही थी तो 2 फरलांग चलना तो बड़ा मुश्किल काम था, मगर मुझे अब इसका बखूबी एहसास था कि मियाँ साहब की कदम बोसी हासिल किए और इनसे माफी मांगे बगैर मेरा ठीक होना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद अकबर वापस आ गया। इस गरीब ने मुझे गोद में उठा लिया और बाहर ले जाकर तांगे में बिठा दिया। मेरी कैफियत ये थी कि बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते थे। अकबर मुझे पकड़े बैठा था। तांगे को जरा भी झटका लगता तो मुझे यूं महसूस होता बस के अब किसी लम्हे मेरी रूह कब से अंसरी से प्रवास किया चाहती है। पहाड़ी के करीब जहां तक सड़क थी वहां तक तांगा मुझे ले गया। अकबर ने मुझे तांगे से उतारा तो तांगे वाले ने, जो सूरत शक्ल से कोई भला मांस लगता था, अकबर से पूछा, भैया क्या तुम अकेले मरीज को मियाँ साहब तक ले जा सकते हो? कोशिश तो करनी है भाई, अकबर ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया। तांगे वाला गालबन मियाँ साहब के मुरीदों में था। फौरन अकबर का हाथ बटाने पर आमादा हो गया। मुझ पर रह रहकर गशी का दौरा तारी हो रहा था। कुछ देर तक अकबर मुझे गोद में लिए पहाड़ी पर चढ़ता रहा। फिर जब इसका सांस फूलने लगा तो तांगे वाले ने मुझे कोली भरकर अपने कंधे से लगा लिया। इसी तरह वो दोनों मुझे मेरी मंजिल मकसूद तक ले गए। ये कोई असर का वक्त रहा होगा जब मैं मियाँ साहब की कोठरी पर पहुंचा। अकीदतमंदों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। एक वक्त में सिर्फ एक आदमी अंदर जाता था, फिर दूसरे की बारी आती थी। अच्छे खाते पीते घराने के अफराद भी अपनी बारी के इंतजार में पहाड़ी पर इधर उधर बैठे थे। अकबर ने मुझे साफ सी जगह पर बिठा दिया। तांगे वाला जरूरत से ज्यादा शरीफ इंसान साबित हुआ। अकबर ने इसका शुक्रिया अदा करके ज्यादा दाम देना चाहे तो इसने न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि इस बात पर भी अजखुद आमादा हो गया कि वो वापसी पर भी अकबर का हाथ बटाएगा और मुझे घर तक छोड़कर जाएगा। मैं अकबर के सहारे बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि एक शख्स अकबर के करीब आकर बोला, क्या आपके मरीज का नाम शाहिद अली दुरानी है? जी हाँ, क्यों? अकबर ने ताजुब से पूछा। मियाँ साहब आप दोनों को याद फरमाते हैं। मुझे एक लम्हे के लिए इस बात पर हैरत हुई कि आखिर मियाँ साहब को मेरी आमद का इल्म किस तरह हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा सर अकीदत से झुक गया। अकबर ने मुझे झुककर गोद में उठाया और मियाँ साहब की कोठरी में ले गया। मियाँ साहब इस वक्त भी अपने खरे पलंग पर पेबंद लगा लिबास पहने बैठे तस्बीह पर किसी वजीफे का विर्द कर रहे थे। इनके चेहरे पर नूर ही नूर बिखरा हुआ था। आंखों से मोहब्बत और अपनायत के जज्बे का इजहार हो रहा था। अकबर ने मुझे मियाँ साहब के सामने दरी पर बिठा दिया और फिर कुछ कहना चाहता था कि मियाँ साहब ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। मेरे ऊपर कुछ ऐसी दहशत तारी थी कि मैं गर्दन झुकाए और नजरें नीची किए बैठा था। इस ख्याल से मेरा दिल धड़क रहा था कि देखे मियाँ साहब अब मुझे किस अंदाज में सजनिश करते हैं। कोठरी में कुछ देर खामोशी रही। फिर मियाँ साहब बड़े नर्म लहजे में बोले, तुम्हें कब से बुखार है शाहिद मियाँ? जी। न जाने क्यों मियाँ साहब की आवाज सुनकर मैं सरतपा लर्ज उठा। बड़ी मुश्किल से मैंने नजर उठाकर मियाँ साहब के नौरानी चेहरे को देखा। फिर यकलक मेरी आंखें छलक आई। मैं मियाँ साहब के सवाल का जवाब भी न दे सका। परेशान मत हो, जो कुछ तुम कहना चाहते हो मैं जान गया हूँ। मियाँ साहब बड़ी शफकत से बोले, गलतियां इंसान ही से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वो है जो अपनी गलती पर पशेमान हो और वो दूसरों को परेशान न करे। मियाँ साहब की बात सुनकर मेरी गर्दन शर्मिंदगी के एहसास से दोबारा झुक गई। मैं अपने किए पर नादिम था। दिल ही दिल में मैंने अहद कर लिया था कि अब चिराग जले
بات پہاڑی کا رخ کبھی نہ کروں گا۔ اکبر بدستور مجھے سہارا دیے بیٹھا تھا۔ خدا کی مشیت میں کس کو دخل ہے؟ خدا کی مشیت میں کس کو دخل ہے؟ میاں صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اس کا کوئی اشارہ مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر پریشانیاں آتی ہیں تو آرام اور سکون بھی وہی دینے والا ہے۔ ہمیں بہرحال اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس زندگی میں سخت امتحان آتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے، مجھے علم ہے میرے بچے کے زمانے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن تمہیں اس حال میں بھی خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں امتحان کے قابل سمجھا۔ کیا عجب ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو، تمہاری بھلائی کا کوئی پہلو منظور ہو۔ میاں صاحب بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے نصیحتیں کرتے رہے۔ میرے دل پر ان کی باتوں کا کچھ اتنا گہرا اثر ہوا کہ میری آنکھوں سے ساون بھادو کی جھڑی لگ گئی۔ میں ہچکیوں سے رو پڑا۔ میاں صاحب کی ایک ایک بات میرے ذہن پر اثر چھوڑ رہی تھی۔ میں اپنی کمزوری اور بخار کی شدت کو بھول کر میاں صاحب کی باتوں کے سحر میں کھو گیا۔ مجھ پر گیرے کا عالم طاری تھا۔ اکبر خاموشی سے مجھے پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بڑی عقیدت سے اپنا سر خم کر رکھا تھا۔ تم نے اچھا کیا میرے پاس چلے آئے، تم نے اچھا کیا جو میرے پاس چلے آئے۔ میں خدا سے تمہارے حق میں دعا کروں گا، وہ تمہیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری پریشانیاں دور کرے۔ میاں صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم گھر جاؤ اور آرام کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا نے چاہا تو تمہاری طبیعت بھی جلدی سنبھل جائے گی۔ اکبر نے جھک کر میاں صاحب کو سلام کیا، پھر مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے رخصت ہوتے وقت میاں صاحب کے نورانی چہرے پر نظر ڈالی تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، منہ اوپر اٹھائے غالباً میرے حق میں دعا فرما رہے تھے۔ اکبر مجھے گود میں لیے الٹے قدموں کوٹری سے باہر آ گیا، پھر وہ تانگے والے کی مدد سے گھر واپس لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر تانگے والے کو اس کی زائد خدمت کے عوض زیادہ کرایہ دینا چاہا، لیکن اس نے صرف اپنی اصل اجرت لی اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکبر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرا سر سہلاتے ہوئے پوچھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ تکان تو نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں، میں نے خاموشی سے کہا، پھر اکبر سے ایک گلاس پانی مانگ کر پیا اور آنکھیں بند کر کے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اکبر نے میرے آرام کے خیال سے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بیٹھا، آہستہ آہستہ میرا سر سہلاتا رہا، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اس کے دوسرے ہی روز سے میری طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی۔ 5ویں روز میں بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ اب نہ نکاہت باقی تھی نہ کمزوری۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، ورنہ میرا بخار اول تو اتنی جلدی نہ اترتا، اور اگر اتر بھی جاتا تو کمزوری مہینوں باقی رہتی۔ اکبر کو میرے صحت یاب ہونے پر بے حد خوشی تھی۔ جس روز میں نے غسل صحت کیا، اس روز اکبر نے کہا، اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کیا میاں صاحب سے مل لینے کے بعد تم اپنے پرانے خیالات پر قائم رہو گے؟ کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ رہا میاں صاحب کا سوال، تو میں ان کی عظمتوں کا قائل ہو چکا ہوں۔ اگر وہ مجھے قدم بوسی کی اجازت نہ دیتے تو شاید میرا بچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ گویا اب تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اکبر اور میں بہت دیر تک میاں صاحب کی بات کرتے رہے، پھر اکبر نے مجھے کریدتے ہوئے پوچھا، شاہد کیا تم اب بھی مجھے نہ بتاؤ گے کہ اس رات تمہیں کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن تمہیں اتنا ضرور یقین دلا سکتا ہوں کہ اس حادثے کے بارے میں جو قیاس رائے تم نے کی تھی وہ غلط ہے۔ کیا کوئی ایسی خاص بات ہے جو تم مجھ سے بھی نہیں کہہ سکتے؟ اکبر نے اصرار کیا تو میں نے مجبور ہو کر کہا، تم اگر بضد ہو تو میں صرف تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس رات میں تمہارے منع کرنے کے باوجود میاں صاحب کی اصلیت جاننے کے لیے پہاڑی پر چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اکبر نے میری بات سنی تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھے تعجب خیز نظروں سے گھورتا ہوا بولا، مجھے خود بھی حیرت تھی کہ آخر تمہارا بخار ٹوٹے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اب تم میاں صاحب کی دعاؤں کی بدولت روبہ صحت ہو گئے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اب تم دوبارہ کبھی مغرب کی نماز کے بعد اس پہاڑی کی طرف بھول کر بھی رکنا کرنا۔ ظاہر ہے ایک بار اپنے کیے کی سزا بھگت لینے کے بعد اب میں دوبارہ وہی غلطی نہیں کر سکتا، میں نے صدقے دل سے کہا، پھر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے بولا، میرے نزدیک اب صرف تلاش معاش کا مسئلہ رہ گیا ہے، میں کل سے دوبارہ روزگار کی تلاش میں نکلوں گا۔ مجھے یقین ہے خدا تمہیں اس بار ضرور کامیاب کرے گا، لیکن میری مانو تو تم اس سلسلے میں بھی میاں صاحب سے ملو، مجھے کبھی امید ہے کہ وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اور اپنی قسمت آزما لوں، اگر کامیابی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ میں میاں صاحب کی قدم بوسی کے لیے ان کے دربار میں حاضری دوں گا۔ دوسرے روز سے میں نے پھر ملازمت کے سلسلے میں بھاگ دور شروع کر دی۔ جہاں جہاں بھی ذہن نے مشورہ دیا درخواست گزار دی۔ مجھے توقع تھی کہ کہیں نہ کہیں قسمت ضرور یاوری کرے گی، لیکن ایک ہفتے تک متواتر صبح سے شام تک ادھر ادھر بھاگے پھرنے کے باوجود ملازمت نہ ملی۔ اکبر برابر میری دلجوئی کرتا اور ہمت بڑھاتا رہا۔ میاں صاحب سے مل لینے کے بعد میرے خیالات بڑی حد تک بدل گئے تھے۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب محنت مزدوری کر کے ایماندارانہ زندگی گزاروں گا، مگر ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا۔ میں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جس کے پاس دولت ہے، اور دولت کے ساتھ طاقت بھی۔ غریب انسانوں کو اس جہان میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس روز کپڑے کے ایک بیوپاری نے ترس کھا کر مجھے اپنا حساب کتاب لکھنے
دکان پر تھوڑا بہت کام کرنے پر ملازم رکھ لیا تھا۔ تنہا 75 پہ ماہوار طے کی۔ ہر چند کے یہ تنہا بڑی قلیل تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اسے قبول کر لیا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے کہ کہیں ٹک جاؤں۔ بعد میں اگر کوئی اچھا موقع ملا تو اس ملازمت کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی 75 پہ مجھ تنہا آدمی کے لیے کافی تھے۔ دن بھر میں بڑی تندہی سے دکاندار کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ شام ہوئی تو اس نے مجھے کچھ کاغذات دے کر کہا کہ میں ان کا اندراج بہی کھاتے میں کر دوں۔ میں اس کے اس حکم کی تعویل میں رجسٹر لے کر بیٹھ گیا اور سنبھال کر کاغذات کا اندراج کرنے لگا۔ ابھی میں اپنے کام میں منہکم تھا کہ میری قوت سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرا سب سے بڑا دشمن بیرسٹر راشد حسین، جس کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا تھا، بیٹھا دکان کے مالک سے کسی مقدمے کی بات کر رہا تھا۔ میری اور راشد حسین کی نظریں چار ہوئی تو میرے زخم تازہ ہو گئے۔ میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور اٹھ کر اس موذی کا خون کر دوں جس نے میری زندگی سے تمام خوشیاں چھین لی تھی، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے اس اقدام سے کسی نے مجھے روک لیا ہو۔ میں حکارت سے منہ پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ راشد حسین نے مجھے طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے، اس لیے شناخت نہ کر سکا ہوگا، لیکن راشد حسین نے نہ صرف مجھے دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دکان کے مالک نے مجھے آواز دے کر بلایا اور مجھ سے نفرت انگیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ یہ جو بیرسٹر ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ان کا نام بیرسٹر راشد حسین ہے، کسی زمانے میں انہی کے محلے میں رہا کرتا تھا۔ تم نے راشد حسین کے ہاں ملازمت بھی کی تھی؟ کیوں؟ جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دکان کے مالک نے نفرت و حقارت سے پوچھا۔ میں نے کچھ دنوں بعد ان کی ملازمت چھوڑ دی تھی۔ بکواس کرتے ہو، دکاندار نے گرج کر کہا۔ تم نے بیرسٹر کے ہاں چوری کی تھی، ان کی لڑکی کا سارا زیور پار کر دیا تھا، جس کے عوض تمہیں 7 سال تک جیل کی سیر کرنی پڑی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں احتجاجاً چیخ اٹھا۔ راشد حسین نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنایا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر پھر کبھی دکان کے سامنے نظر آئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میرا دل تو بہت چاہا کہ اس ساہوکار کے بچے کو کھری کھری سنا دوں۔ ملازمت تو بہرحال چھوڑنی ہی تھی، لیکن خیال کر کے بات بڑھانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر ایک بار میرا جی اس دنیا کو آگ لگانے کو چاہا۔ میں قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ میرے سینے کے تمام زخم جو وقت نے رفتہ رفتہ رفو کر دیے تھے، ایک بار پھر ہرے ہو کر رسنے لگے۔ میں نے خود اپنے آپ سے کہا، شاہد علی، اگر تم اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے تو اس کے لیے تمہیں اپنی روش بدلنی ہوگی۔ تمہارا ماضی ہمیشہ تمہارے حال پر اسی طرح اثر انداز ہوتا رہے گا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے، جس سے بھی ملازمت کی درخواست کرو گے، وہ تم سے تمہاری سابقہ زندگی کے بارے میں ضرور دریافت کرے گا۔ تم اپنے ماضی کو آخر کب تک اور کس کس سے چھپاتے رہو گے؟ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کو جو خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں، ان پر تمہارا بھی حق ہے، لیکن تمہیں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تیور بدلنے ہوں گے۔ دولت اور طاقت کے حصول کے لیے تمہیں ہر اقدام کرنا ہوگا، لوہے پر لوہے سے ضرب دینا ہوگی، ورنہ تم یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ میرا ذہن مجھے کچوکے لگاتا رہا، ماضی کی تلخ یادیں مجھے جھنجھوڑتی رہیں، اور پھر میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں دنیا والوں سے اپنے حصے کی خوشیاں زبردستی چھین لوں گا، لیکن اس انداز میں کہ انہیں اس کا احساس نہ ہو سکے۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اکبر حسین کو حالات سے آگاہ کیا تو اسے بھی صدمہ ہوا۔ مجھے سمجھانے کے لیے بچوں کی طرح اس نے طرح طرح کی دلیلیں پیش کی، مگر میں نے ان نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ اب میں نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ میں اپنی متعین کردہ راہوں پر کوئی قدم اٹھانے سے بیشتر ایک بار میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ رات بھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور بے چینی سے جاگتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کیا اور میاں صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اکبر کو میں نے نہ تو اپنے فیصلوں سے مطلع کیا تھا اور نہ ہی سے یہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں آخری بار میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کے بعد چپ چپاتے اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور نئے سرے سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ میاں صاحب کی کوٹری کے باہر حسب معمول عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شام کو کوئی 5 بجے میری باری آئی۔ میں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، ذہن کو پریشان خیالات نے پراگندہ کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کوٹری میں قدم رکھا، لبان کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو تازہ کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن کی پریشانیاں چھٹ گئی ہوں۔ میں بڑی عقیدت سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کس لیے آئے ہو میرے پاس؟ میاں صاحب کی آواز سن کر میں نے نظر اونچی کی تو لرز اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آج پھر وہی جلالی کیفیت موجود تھی جو میں ایک بار پہلے بھی چھپ کر دیکھ چکا تھا۔ آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب جو پچھلی ملاقات پر بڑی نرمی سے پیش آئے تھے، آج مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب نے دوبارہ مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کڑک کر پوچھا، مردود کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ میاں صاحب میں اس شہر سے جا رہا ہوں، آخری بار آپ کا دیدار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے بڑی آہستگی سے جواب دیا تو میاں صاحب تل ملا کر بولے، بزدل، انسانوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈر، کیوں اپنی مٹی پلید کر رہا ہے بےہودے؟ میں خاموش رہا تو میاں صاحب نے جھلا کر کہا، اندھا ہو گیا ہے؟ کیا دولت کی ہوس نے تجھے بھی اندھا کر دیا؟ ارے مردود، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے تجھ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر کے پریشانیاں بخش دی۔ اگر تو پہلے ہی قدم پر ڈگمگا گیا تو آگے چل کر کیا کرے گا؟ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے بیٹھا رہا تو میاں صاحب چیخ کر بولے، احسان فراموش جہنمی،
بول کتنی دولت چاہیے تجھے؟ اگر تو خود کو برباد کرنے کے در پہ ہے تو میں تجھے اتنی دولت دے سکتا ہوں کہ تو اپنی تمام زندگی کسی کوٹھی میں بڑے آرام سے گزار دے۔ جواب دے، مستانے عیاشی کرنے کی ٹھانی ہے؟ چوری اور ڈکیتی کرے گا؟ کیا حرام کے مال سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرے گا؟ میاں صاحب کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے۔ میں بے اختیار اٹھا اور میاں صاحب کے پاؤں پکڑ لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کوٹری میں صرف میرے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ میاں صاحب کے ہاتھ تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چل رہے تھے۔ کچھ دیر تک جلالی کیفیت میں اپنا سر جھٹکتے رہے، پھر انہوں نے پرسکون ہو کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں مخاطب ہوئے، شاہد علی مت گھبراؤ عزیزم، دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو بڑے بڑے ظالم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا میرے بچے، وقت کا انتظار، خود کو سنبھالو۔ میرے اوپر رکت کا عالم طاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی حقیر تنکے کی طرح تیز و تند موجوں پر بہا چلا جا رہا ہوں۔ میں میاں صاحب کے قدموں پر پڑا سسک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے مخاطب کیا تو میری ہچکی بند گئی۔ میاں صاحب مجھے نصیحت کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ڈبڈبائی ہوئی نظریں اٹھا کر ان کے نورانی چہرے کو بڑی پر امید نظروں سے دیکھا اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میاں صاحب مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں تمام عمر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے دنیا والوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اس ماحول میں واپس نہیں جانا چاہتا جہاں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے میاں صاحب۔ اگر آپ نے میری التجا نہ قبول کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب میری اس اچانک درخواست پر ششدر رہ گئے۔ مجھے کچھ دیر تک گھورتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ بڑی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو ان کی آنکھوں میں حسرت بھری ہوئی تھی۔ مجھے سپاٹ نظروں سے گھور کر قدرے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ کو جو منظور ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تم اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں سچے دل سے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تم یہاں رہو گے تو میرے ہر کام اور عمل سے واقف ہوتے رہو گے، لیکن اگر تم نے اس کا تذکرہ کسی اور سے کیا تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ میں نے فوری طور پر حامی بھلی، پھر کچھ دیر بعد میاں صاحب سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ان کے کوٹری نما حجرے سے باہر آ گیا۔ میاں صاحب کے قدموں میں زندگی گزارنے کی اجازت مل جانے کے بعد مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہو رہا تھا اس کا بیان میرے بس سے باہر ہے۔ میں خوشی خوشی گھر کی سمت واپس جا رہا تھا کہ مان میرے ذہن میں ایک خیال بڑی تیزی سے ابھرا، اگر میاں صاحب کے پاس رہ کر میں روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھ لوں تو مجھے دنیا کے تمام آرام اور تمام آسائشیں میسر آ سکتی ہیں۔ میں راشد حسین کے علاوہ ان تمام لوگوں سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں جنہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے اوپر ظلم و ستم توڑے ہیں۔ میرے قدم الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ میں اسی کا دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اکبر کو بتایا کہ میاں صاحب نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اکبر کو یقین نہیں آتا تھا، آج تک میاں صاحب کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو رہنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا رشتہ ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا۔ میں نے اکبر سے کہا، تم خود میرے ساتھ چلو اور دیکھ لو۔ اس نے جواب میں میرا مختصر سا سامان اٹھایا اور ہم دونوں شام سے پہلے ہی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ اکبر نے مجھے بھیج بھیج کر رخصت کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں میرے لیے بڑی حسرتیں تھیں، امنگیں تھیں اور اعتماد تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے پہاڑی پر آتا رہے گا، اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ اب میرا کام میاں صاحب کی خدمت کرنا اور وہ روحانی سعادتیں سمیٹنا ہوگا جن سے اب تک اس علاقے کا ہر شخص محروم رہا تھا۔ کئی لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی، مگر میاں صاحب نے اپنی تنہائی کی زندگی میں کسی بھی شخص کی مداخلت پسند نہیں کی۔ یہ واقعی بہت حیرت انگیز بات تھی کہ میاں صاحب نے مجھے منتخب کر لیا تھا۔ میرا عالم عجیب تھا۔ جس وقت میں نے اکبر کو رخصت کیا اور میاں صاحب کے نیم پختہ مکان کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ میں نے ایک عجیب سرور کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں اب محفوظ ہوں اور باہر کی دنیا کا کوئی شخص مجھے پریشان کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سکون اور سرور کی زندگی میری منتظر ہے۔ اس وقت میرے باغیانہ خیالات بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے پہاڑی کے نیچے دور نظر آنے والی آبادی کو بے نیازی سے دیکھا اور آئندہ زندگی میں نیکیوں اور سچائیوں کا عزم لے کر آگے بڑھا۔ دروازے پر ہی مجھے میاں صاحب کی آواز سنائی دی، آ جاؤ شاہد میاں۔ میں نے اپنا سامان دروازے پر چھوڑا اور والہانہ انداز میں میاں صاحب کے پیروں پر گر گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، خدا کا سایہ تم پر ہو، تم حق کے امین رہو میرے بچے۔ یہ نفس بڑا ظالم ہے، اسے قربان کرو اور ماضی کو فراموش کر کے ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ پہلی شام جو میں نے اس پہاڑی پر گزاری میری زندگی کی ناقابل فراموش شام تھی، جب میاں صاحب کے ارادت مند ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور روشنیاں سورج کے ساتھ غروب ہوگی تو میں نے دیکھا سیاہی اور خاموشی کی ایک پراسرار چادر اس جزیرہ نما پہاڑی پر تن گئی ہے، مگر اس شام مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس خاموشی اور اطمینان کی گہری سانس لی، جیسے کوئی قیدی جیل سے باہر آنے کے بعد آزادی کی مہک محسوس کرتا ہے۔ کچھ یہی میرا حال تھا۔ اس پہاڑی پر میاں صاحب کا راج ہے، یہ میاں صاحب کی حکمرانی کا علاقہ ہے، یہ دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے اور میں میاں صاحب کا مقرب ہاتھ ہوں۔ میں بھی اس علاقے کا مالک ہوں۔ تو میں خوشی میں جھومتا پہاڑی کے ان گوشوں کی طرف جانے لگا جہاں گھنے درخت تھے اور گہری تاریکی تھی۔ میں اپنا پورا علاقہ آج کی رات دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خاصی بڑی اور سرسبز پہاڑی تھی، دور دور تک درخت ہی درخت اور ایک چھوٹا سا گھنا جنگل یہاں آباد تھا۔
میں درختوں کے ایک جھنڈ سے گزرا تھا کہ ایک بھاری آواز نے مجھے چونکا دیا۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ اس ویرانے میں یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں دہشت زدہ ہو گیا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں میاں صاحب کے علاقے میں کھڑا ہوں جہاں کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کسی قدر جرأت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، مگر آپ ہیں کہاں؟ میں تمہارے سامنے ہوں شاہد میاں، ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے رات کو جب میں چوری چھپے تانک چھانک کے ارادے سے اس پہاڑی پہ داخل ہوا تھا تو مجھے واپس جانے کی تلقین کی تھی۔ وہ اب مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ شاہد میاں، تم بہت خوش قسمت ہو کہ میاں صاحب نے اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ شکریہ آپ کا، مگر کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ اور ہمارا تعارف تو ہوا ہی نہیں۔ اب میں کوئی غیر تو نہیں؟ قطر نہیں، میرا نام ابو الحسن ہے اور میں میاں صاحب کے غلاموں میں سے ایک ہوں، بزرگ نے کہا۔ مگر میں نے آپ کو میاں صاحب کے قریب نہیں دیکھا۔ میں میاں صاحب کے قریب ہی رہتا ہوں، صرف میں ہی نہیں، بہت سے دوسرے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان سب سے میں تمہیں ملواؤں گا شاہد میاں، تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ خدا کے مظاہر دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ناکافی ہیں جو تمہارے پاس، تمہیں اپنے دل کی اور ذہن کی آنکھیں روشن کرنا پڑیں گی، پھر تم بہت کچھ دیکھنے پر قادر ہو جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب کی ایک نگاہ کرم تمہاری ناتواں بصارت کو روشن کر دے گی۔ تم طلب کس طرح کرتے ہو اور تمہاری طلب میں جذبہ کس قدر ہے، یہ سب اسی پر منحصر ہے۔ بزرگ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں اس پہاڑی کی سیر کراؤں۔ میں حیران و ششدر کسی معمول کی طرح ان کے ساتھ ہو لیا اور میں نے ایک دوسری دنیا دیکھی، وہ دنیا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ ابو الحسن ایک بزرگ جن تھے اور ان کی دنیا اس دنیا سے مختلف تھی۔ میاں صاحب کے یہاں رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس مدت میں نے میاں صاحب کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے بارے میں جو روایتیں مشہور تھیں وہ حقیقت کا اشیر بھی نہیں تھی۔ میرا عمل دخل ان کے حجرے میں روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں یکسر بدل چکا تھا، اب کسی دوسری دنیا کا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی اور لباس بہت معمولی تھا۔ میں نے میاں صاحب کے حجرے میں جو عجیب و غریب و حیرت انگیز مناظر دیکھے وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دینے کے لیے کافی تھے۔ میاں صاحب کے حجرے کے اندر پنجرے میں بند طوطوں سے میری خاصی شناسائی ہو چکی تھی، مگر میاں صاحب کا رویہ ان طوطوں سے ہمیشہ کھچا کھچا سا رہتا۔ رات ہوتی تو اس کمرے میں مختلف قسم کی آوازیں گونجنے لگتی۔ میاں صاحب روحوں کے ایک پرے سے ہم کلام ہوتے، وہ جب چاہتے کسی بھی روح کو طلب کر لیتے، اسے گھنٹوں ہم کلام رہتے۔ روحوں کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں عملیات میں بھی ید طولہ حاصل تھا۔ وہ اپنے عقیدت مندوں کی ضرورت دیکھ کر اس کا مدح خود بیان کر دیتے تھے۔ ان کے ارد گرد اجنا کا ہجوم تھا۔ ابو الحسن اس ہجوم میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخص سمجھے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ اجنا سے میری قربت کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اب میں انہیں دیکھ سکتا تھا، یا وہ خود اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ میری نظروں سے اوجھل رہیں۔ ابو الحسن کی مجھ پر خاص شفقت کی نظر تھی۔ وہ مجھے اکثر پہاڑی کے سنسان اور گھنے درختوں والے تاریک گوشے میں لے جاتے جہاں اجنا کی قیام گاہوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ میاں صاحب کا رفیق ہونے کے سبب وہ سب میرا احترام کرتے تھے۔ ابو الحسن کی نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی درشہوار کو اگر کوئی انسان دیکھ لیتا تو اس کے ہوش جاتے رہتے۔ وہ سراپا حسن لڑکی میرے سامنے آتی تھی، مگر میں ایک بے نیاز شخص تھا۔ میں پاگل نفس کو مار چکا تھا اور میں اپنے بچے کچے سرکش نفس کو علائشوں سے پاک کرنے کی فکر میں تھا۔ نفس کی پاکیزگی ہی سے میں میاں صاحب سے کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ میاں صاحب کے حجرے کے سامنے صبح سے عصر تک عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کا ایک ہجوم لگا رہتا تھا۔ میاں صاحب سب کی باتیں اطمینان سے سنتے، لیکن صرف اس کے حق میں دعا کرتے جو حقیقتاً ضرورت مند ہوتا۔ دوسروں کو دلاسا دے کر رخصت کر دیتے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میاں صاحب روشن ضمیر تھے، وہ اس کے سوا بھی بہت کچھ تھے۔ اس کا اندازہ میری سرگزشت پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہو جائے گا۔ ان کے عقیدت مندوں میں مزدوروں سے لے کر بڑے بڑے رؤسا اور اعلیٰ حکام تک شامل تھے، لیکن جہاں عصر کی اذان ہوتی سارا مجمع کائی کی طرح چھٹ جاتا۔ مغرب کے بعد یہاں بھٹکتی روحوں اور جنوں کا قبضہ ہو جاتا، یہ ساری جگہ پر اسرار ہو جاتی۔ مجھے ابو الحسن اور درشہوار دوسرے جن نظر آنے لگتے۔ رات کو میاں صاحب کی ہو حق کی آواز اور صدائے اللہ اس قدر زور سے بلند ہوتی کہ پوری پہاڑی تھر تھرا جاتی۔ میں نے اس تمام عرصے میں ایک سچے عقیدت مند اور خادم کی حیثیت سے میاں صاحب کی خدمت کی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ میں سونے سے پہلے ان کے پیر دباتا، پنجرے میں بند خبیث طوطا مجھے چھیڑتا کہ میں اور زور زور سے پاؤں دابوں۔ میاں صاحب اس شرارت پہ سے ڈانٹ دیتے اور وہ سہم جاتا، لیکن 6 ماہ کے اس عرصے میں میاں صاحب نے نہ تو مجھے کوئی عمل سکھایا اور نہ ہی میں روحوں کو طلب کرنے کا وہ راز جان سکا جو اس جگہ کا سب سے حیران کن مظہر تھا۔ ہرچند کہ میاں صاحب کے تمام کرشمے اور معجزے میرے سامنے رونما ہوتے تاہم میں ان کی گرد کو نہ پہنچ سکا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ابھی ماضی کے کسی انتقامی جذبے سے آلودہ تھا۔ بہرحال ایک دن مجھے خود کو سنبھالنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں حسب معمول رات کے وقت میاں صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سو چکے ہوں گے، اس لیے کچھ دیر بعد میں آہستہ سے اٹھا اور اپنے بستر پر آ گیا، جو میں نے میاں صاحب کے پائتانے ایک کنارے لگا دیا تھا۔ ابھی میں بستر پر لیٹ کر کمر سیدھی بھی نہ کرنے پایا تھا کہ میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وجد کی حالت میں وہ ہمیشہ حق اللہ کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے۔
सोते में भी इनका ये विर्द जारी रहता और हक अल्लाह की मध्यम आवाज उभरती रहती थी। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब की जोरदार हक अल्लाह की आवाज इतनी तेज थी कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। पलटकर देखा तो मियाँ साहब चारपाई पर बैठे नजर आए। इनका चेहरा जो ज्यादातर पुरस्कून रहता था इस वक्त गज़ो गज़ब की वजह से सुर्ख हो रहा था। कपकपाती हुई उंगलियां तस्बीह के दानों पर बड़ी तेजी से चल रही थी और अंगारों की मानद दहकती हुई आंखें सामने झोपड़ी के दरवाजे पर मरकूज थीं। मैं खामोश बैठा मियाँ साहब के चेहरे को तकता रहा। जलाल की हालत में पहले भी कभी मैंने इनसे मुखातिब होने की हिम्मत नहीं की थी। कुछ देर तक मियाँ साहब इसी हालत से दुचार रहे। फिर अचानक उन्होंने नजरें घुमाकर मेरी सिमत देखा और कखत आवाज में बोले, मरदूद नाहंजार, खुदा ने चाहा तो तेरा अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। मैं बुरी तरह सटपटा गया। मियाँ साहब के गुस्से की वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। आज से बेशतर उन्होंने कभी इस अंदाज में मुझसे कोई बात नहीं कही थी। हमेशा औलाद की तरह मुझसे मोहब्बत से पेश आते थे। चनाचा मेरा बौखला जाना यकीनी बात था। अभी मैं हैरत से दो चार था कि मियाँ साहब के होंठों को दोबारा जुम्मश हुई। वो इसी जलाली हालत में बोले, मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊंगा तेरी हकीकत क्या है। इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गया। मियाँ साहब का दूसरा जुमला सुनकर मैं पसीने में हाँपता कांपता उठा और इनके सामने दोजानू हो गया। लेकिन मियाँ साहब की नजरें बदस्तूर इसी जानब जमी हुई थी जहां मैं पहले बैठा था। इनकी पलकों को एक मामूली सी जुम्बश भी नहीं हुई। इनके हाथ बड़ी तेजी से कांप रहे थे और पूरा चेहरा मारे गुस्से की इतनी शिद्दत से झटके खा रहा था जैसे इसमें बरकी रो दौड़ रही हो। मैंने डरते डरते जुबान खोली, मियाँ साहब अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। मजलूम की आह कभी हाली नहीं जाएगी। तेरा इक्तदार अब वक्ती है। मियाँ साहब मेरी सिमत मुतवज्जा हुए बगैर कहते रहे, मेरे पास मदद के लिए मत आना, ना बकार, मेरे पास ना आना। मेरी समझ में हाक नहीं आ रहा था कि मियाँ साहब ये बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं। मैं हैरत और इस्तजाब की कैफियत से दो चार फड़ी फड़ी नजरों से मियाँ साहब को देखता रहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं मियाँ साहब को मेरे दिल का भेद तो नहीं मालूम हो गया जो मुझे सजनश कर रहे थे। खौफ और दहशत की लहर उठी और मैं सतह पर लर्ज उठा। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने आगे बढ़कर मियाँ साहब के कदम थाम लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, मियाँ साहब खुदा के लिए मुझे बद्दुआ न दीजिए। खलात ने मंजिल का निशान मुझसे छीन लिया है। मैं मजबूर और बेबस हो गया हूँ। मेरे वालिदैन की बेचैन रूहें मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहती हैं कि इन पर जुल्म तोड़े गए हैं। मेरी बहन की कर्बनाक चीखें मुझसे अपना हक मांग रही हैं। मियाँ साहब मुझ पर बड़े जुल्म हुए हैं, मगर आप खुदा के लिए मुझे अपनी अनायतों से महरूम न कीजिए। मैं रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा। मुझ पर रिकत का आलम तारी था। नजरें नीचे किए और मियाँ साहब के कदम थामे मैं न जाने क्या क्या कहता रहा। मुझे होश नहीं था। दोबारा मैं इस पर चौंका जब मैंने मियाँ साहब के शफीक हाथों को अपने सर पर महसूस किया। घबरा कर नजरें ऊपर की तो मियाँ साहब मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे थे। अब न इनके चेहरे पर वो पहली जैसी सुर्खी थी, न आंखों में हकारत और नफरत झलक रही थी। वो बेहद पुरस्कून नजर आ रहे थे। मुझे रहम तलब और डुबडुबाई हुई नजरों से अपनी मुतवज्जा पाया तो बड़ी हलावत से मुहातिब हुए, क्या बात है शाहिद अली, तुम रो क्यों रहे हो? मियाँ साहब आप जो चाहे मुझे सजा दे ले, लेकिन खुदारा मुझे अपने कदमों से दूर ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे आपकी बद्दुआ की नहीं दुआओं की जरूरत है। मियाँ साहब मुझे माफ कर दीजिए। शाहिद अली कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मियाँ साहब ने बड़ी मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भला तुम्हें बद्दुआ दूंगा, लेकिन अभी तो आप अचानक मियाँ साहब ने दरवाजे की तरफ तकते हुए जवाब दिया, तुम गलत समझे शाहिद, वो बातें तुम्हारे लिए नहीं थी। जी? मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। अगर मियाँ साहब ने वो बातें मुझसे नहीं कही थी तो फिर किससे कही थी? क्या वो किसी और से मुहातिब थे? मगर इस वक्त वहां हमारे सिवा और तो कोई मौजूद नहीं था। मैं अभी इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि मियाँ साहब ने कहा, अभी तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे, रफ्ता रफ्ता सब जान जाओगे। जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं, सब्र करो, जाओ अब सो रहो, रात ज्यादा हो गई है। मैं खामोशी से उठा और आंसू पूछता हुआ अपने बिस्तर पर जाकर लेट रहा। मियाँ साहब की मोहब्बत अमेज गुफ्तगू ने मेरे दिल का खौफ दूर कर दिया था, लेकिन मैं बदस्तूर यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन था जिसे मियाँ साहब इतनी हकारा से सजनिश कर रहे थे। काफी देर तक मैं इस बात पर गौर करता रहा। फिर मेरी आंख लग गई, मगर दूसरे रोज वो बात मेरी समझ में आ गई जिसने मुझे गुज़िश्ता रात परेशान कर रखा था। हस्बे दस्तूर इस रोज भी सुबह ही से मियाँ साहब के हुजरे के सामने अकीदत और जरूरतमंदों का हजूम जमा होना शुरू हो गया था। मियाँ साहब इनकी तसल्ली, तशफ़ी और खैर बरकत के कामों में मसरूफ थे। मैं हमेशा की तरह मियाँ साहब के करीब जमीन पर बैठा इनके पांव ऐसा ऐसा दबा रहा था कि बाहर से तेज तेज चमगोयों की आवाजें उभरनी शुरू हुई। मियाँ साहब जो कुछ देर बेशतर पुरस्कून बैठे थे यकला संजीदा हो गए। मुझे मुहातिब करके बोले, शाहिद अली जाओ इस मरदूद को अंदर बुला लाओ। वो बाज नहीं आया, हालांकि मैंने उसे कल रात यहाँ आने के लिए मना किया था। जाओ उसे लेकर आओ, इसके पास वक्त बहुत कम है, वो मुझसे मिलने के लिए इंतजार की जहमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी इसी का मुंतजर था। मियाँ साहब ने हर चंद के बुलाने वाले के बारे में मुझे कोई इशारा नहीं दिया था। फिर भी मैं खामोशी से उठा और बाहर आ गया जहाँ अकीदतमंदों का हजूम मौजूद था। बाहर निकलते ही मेरी नजर सबसे पहले जिस शख्स पर पड़ी वो पुलिस का कोई एसपी था। बवर्दी होने की वजह से मैंने इसके ओहदे को जान लिया था। एसपी के साथ 2 सिपाही भी मौजूद थे। मेरे ज़हन में मियाँ साहब की रात वाली कैफियत उभरी तो मैं कुछ सोचकर एसपी के करीब गया और बोला, क्या आप मियाँ साहब से मुलाकात की गरज से तशरीफ लाए हैं? हाँ।
ایس پی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی سخت گیر طبیعت کا مالک ہے۔ مجھے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ میں میاں صاحب کا ایک ادنا خادم ہوں جناب۔ جاؤ میاں صاحب کو اطلاع کر دو کہ ایس پی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ میں نے دبی زبان میں دریافت کیا تو ایس پی ترشت لہجے میں بولا، بکو مت، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ میاں صاحب سے کہنا مجھے جلدی ہے، ذرا جلدی وقت دے دیں۔ بہتر ہے۔ میں نے ایس پی پر ایک نظر ڈالی اور کہا، تشریف لے چلیے، میاں صاحب کو آپ سے مل کر خوشی ہوگی۔ سپاہیوں نے ایس پی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں منع کر دیا اور صرف ایس پی کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ میاں صاحب کی نظریں دروازے ہی کی سمت تھیں۔ ایس پی نے نظریں چار ہوتے ہی جلدی سے میاں صاحب کو سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر بڑے انکسار کے ساتھ ان کے سامنے فرش پر بچھی ہوئی میلی در پر بیٹھ گیا۔ میاں صاحب کی نظریں برابر اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں سامنے سے ہٹ کر میاں صاحب کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میاں صاحب، ایس پی نے کچھ توقف کے بعد کہا، میں آپ کی خدمت میں بڑی امیدیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کہو کیا کہنا ہے؟ میاں صاحب نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ایس پی صاحب نے میری طرف نظریں اٹھائی۔ میں بھانپ گیا کہ میاں صاحب سے تخلیے میں کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہے، اس لیے میری موجودگی اسے پسند نہیں۔ میں نظریں جھکا کر جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میاں صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا اور ایس پی سے خشک لہجے میں بولے، یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس کے سامنے کہو۔ ایس پی نے سر تسلیم خم کر دیا اور میاں صاحب سے متوجہ ہو کر سرگوشی کے لہجے میں کہا، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بہتری کی دعا کریں۔ پریشانی کیا درپیش ہے تمہیں؟ میاں صاحب کا لہجہ ابھی تک سپاٹ تھا۔ میں ایک چکر میں پھنس گیا ہوں، ایس پی نے رکتے رکتے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، بات دراصل یہ ہے میاں صاحب کہ کچھ افراد زبردستی مجھے ایک بے بنیاد الزام میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اگر الزام بے بنیاد ہے تو پھر تمہیں خطرہ کس بات کا ہے؟ میاں صاحب نے بے نیازی سے کہا، بات کچھ ایسی ہے میاں صاحب کہ مجھے آپ کے حضور آنا پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں تو میں ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ میں تمام عمر آپ کا غلام بنا رہوں گا میاں صاحب۔ میرا غلام؟ میاں صاحب کا چہرہ اچانک سرخ ہو گیا۔ نفرت سے ایس پی کو گھور کر بولے، جو شخص ہوس کا غلام ہو وہ کسی اور کی غلامی کیا کرے گا؟ میں نے محسوس کیا کہ میاں صاحب کا جواب سن کر ایس پی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میاں صاحب انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اگر آپ چاہیں تو خدا سے میری غلطی معاف کرانے کی سفارش کر سکتے ہیں۔ میں اور تو جیسے شیطان کی سفارش کروں گا؟ میاں صاحب نے غصے سے لرزتے ہوئے جواب دیا، اگر خیریت چاہتا ہے تو چلا جا میرے سامنے سے، نابکار مردود۔ ایس پی کو غالباً میاں صاحب سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خالی نظروں سے میاں صاحب کو تکتا رہا، پھر اسے اپنی سبکی کا احساس ہوا تو قدرے سخت لہجے میں بولا، میاں جی تم اگر میرا کام کر دو تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ تم مجھے معاوضہ دے گا ذلیل؟ میاں صاحب اچانک جلالی کیفیت میں آ کر بولے، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں تیرے اقتدار سے متاثر ہو کر تیری بدماشی میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گا؟ جا دفع ہو جا، تم بکتے ہو۔ ایس پی بھی جھلا کر غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دانت پیس کر بولا، میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم کچے عقیدے کے بھولے بھالے اور معصوم لوگوں کو کس طرح لوٹ رہے ہو، لیکن اب تمہارا یہ بزنس نہیں چلے گا۔ میں آج ہی تمہارے وارنٹ گرفتاری جاری کراتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم کتنے پہنچے ہوئے ہو اور خود اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہو۔ کم وقت، تو مجھے آزمانے آیا تھا؟ تو بھول گیا میں نے رات ہی میں تجھے یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ رات میں ذرا دیر سے پہنچا، کاش میں پہلے پہنچ جاتا۔ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ لے دیکھ کہ تیرے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میاں صاحب سرتپا تھرتھراتے ہوئے بولے، پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھایا اور شہادت والی انگلی سے بائیں جانب اشارہ کیا اور کڑک کر ایس پی سے کہا، ادھر دیکھ بدکماش، وہ ہے تیرے آنے کا سبب۔ ایس پی کے ساتھ میری نظر بھی اس سمت اٹھ گئی جدھر میاں صاحب نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ بڑا ناقابل یقین تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کریں، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ جس طرف میاں صاحب نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی وہاں کچے فرش پر ایک نوخیز حسینہ لیٹی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک روندی ہوئی لاش کی صورت میں۔ اس کا جسم برف کی سل کی مانند سفید پڑا ہوا تھا، جسم کے کپڑے جن پر جگہ جگہ خون کے دھبے جمے ہوئے تھے اس بری طرح پھٹے ہوئے تھے کہ ان سے سطر پوشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے برہنہ سینے اور اریاں رانوں پر جا بجا تیز ناخنوں کے کھرونچے صاف دکھائی دے رہے تھے اور گالوں پر دانت کے زخم نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی تھی جیسے اسے خود بھی اپنی حالت پر سکتہ ہو رہا ہو۔ برف کی طرح سفید چہرے پر معصومیت ہی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے لاش پر سے نظریں ہٹا کر ایس پی کی طرف دیکھا تو وہ ہکا بکا کھڑا نوخیز حسینہ کی لاش کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ حجرے میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ اچانک میاں صاحب کی آواز سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری، وحشی درندے، تیرا نامہ اعمال اس کی زبانی بیان کرواؤں؟ میں اس حیا کی پتلی کی زبان سے تجھے تیری کمینگی کی داستان سنوانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ تیرا گناہ تیرے سامنے ہے، اب اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایس پی میاں صاحب کی آواز سن کر یوں چونکا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے ڈر کر جاگ اٹھا ہو۔ اس نے میاں صاحب کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا، پھر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میاں صاحب نے اسے اس کا موقع نہیں دیا اور جلالی حالت میں بولے، جا چلا جا یہاں سے مردود، تو نے اسے پامال کیا، خدا تجھے پامال کرے گا۔
ایس پی نے جواب میں نظریں نیچی کر لی. ایک لمحے تک وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر تیز سے پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا حجرے سے باہر نکل گیا. میں نے اس کے جانے کے بعد دوسری بار اس لڑکی کی لاش کو دیکھنے کے لیے نظریں گھمائی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی. ٹھیک اسی لمحے باہر گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور میاں صاحب ٹھہری ہوئی آواز میں بولے. وہ اپنی سزا کو پہنچ گئے. میں تیزی سے لپک کر باہر گیا تو دیکھا ایس پی خون میں لت پت پتھروں میں اوندا پڑا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا. میرے دریافت کرنے پر میاں صاحب کے عقیدت مند نے بتایا کہ ایس پی جس وقت حجرے سے باہر نکلا اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے گہرے تاثرات نمایاں تھے. اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان دونوں کو کچھ ہدایت دی، پھر ہولسٹر سے ریوالور نکال کر نال کنپٹی سے لگائی اور لبلبی دبا دی. میں معلومات حاصل کر کے واپس حجرے میں گیا تو دیکھا میاں صاحب ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھے. ان کے چہرے پر اس کو غیظ و غضب کی بجائے نور کی کرنیں نشاور ہو رہی تھی. میں آہستہ سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کے قریب بیٹھ گیا، ان کے پاؤں دابنے لگا. میاں صاحب ہاتھ پھیلائے، آنکھیں بند کیے، کسی کے حق میں دعا مانگنے میں مصروف تھے. اس واقعے کے بعد مجھے اپنے ذہن کے کسی گمشدہ کونے میں موجود اپنے نفس کی حباست کو نکالنا پڑا. میں نے خود کو عبادت میں مشغول کیا، اپنی ساری توجہ میاں صاحب کی خدمت اور وظائف پر صرف کر دی. میں بہر صورت میاں صاحب کی نظر میں ایک سچے عقیدت مند کی صورت میں آنا چاہتا تھا.